आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर सलाउद्दीन नैयर की, जिन्हें कभी प्यार भी हुआ था। अब ये प्यार कैसा था और उन्होंने अपने अल्फाज में इस प्यार को किस तरह जाहिर किया, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। तो नैयर साहब, ये दुश्मन कहाँ से आ गए आपके? ये दुश्मन जो है, देखिए हमेशा क्या होता है, जो सीधा जाता है हाँ, और हमारे साथियों ही में ऐसा नहीं है, अपने साथियों से निकलते, अच्छा। बगावत करने वाले हमारे साथियों में से निकलते, जो उठते बैठते दुनिया इस्तेफादा करते। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, खबती कहेंगे? हाँ, ये लोग तो बिल्कुल, ये लोग इस काबिल ही नहीं है, काबिल गर्दन गदे नहीं है लोग। तो एहसान फरामोश है, मैं दिख भी जाऊँ लोगों के बारे में, ये तो एहसान फरामोश लोग हैं। मिसाल के तौर पर बताना चाहूँगा, सेक्रेटेरिएट में महकमा तालीमात में बिल्कुल। एक शोबा था, वहाँ तेलुगु के शायरों अदीबों को। अब देखिए, आप वहाँ मैंने क्या काम किया, सेक्रेटेरिएट में एक अलग इंटरव्यू दूंगा कभी आपको। महकमा तालीमात से वहाँ पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त जो वजीर आजम थे, वहाँ वजीर तालीम थे, उर्दू जानने वाले। उन्होंने क्या किया, उसमें एक तेलुगु के शायरों को ग्रांट दे रहे थे 2500 कुछ। जी। वहाँ जो एसोसिएशन सेक्शन ऑफिसर था, एक भास्कर राव आंध्रा का था, मेरा दोस्त था, वो कल्चर प्रोग्राम वगैरह करते। मैं इस सेक्रेटेरिएट में शायर के से बड़ी जरूरत थी, चूँकि मैं बहुत पहलू के काम करता, जुबानों के खिलाफ नहीं था, कुछ नहीं। तो वो जब मैं देखा कि जब तेलुगु शायरों को मिल रहा तो उर्दू क्यों नहीं, चुनाचे हबीब जिया, अशरफ रफ़ी, लयीक सदाखा, ये लोग अच्छे भी थे ना? हाँ? ये अच्छे लोग थे। तो मैं गिरान गिरा जी, नसीर वो बोल के अदबी ड्रेस से बिल्कुल सो गए। अदबी ड्रेस देख रहे हैं आप, बिल्कुल हो गया, सही है। अदबी ड्रेस पे भी शायरों के लिए जो पैसे बच जाते हैं, उनकी तिब्बी आनत के लिए, तजवीज़ तकफ़ीर किताबों के लिए भी देते हैं, सही। मैं इन सब किताबें दिया नोट करके, जी, जैसे बता रहा हूँ, लयीक खला है, उमेरा जलीली है, और जनाब उसमें हबीब जिया है, अशरफ रफ़ी, ये एहसान फरामोश, अशरफ रफ़ी विजय बिल्कुल थक क्लास ज़हनीत के लोग। और करो आप, मैं इतना मोहसिन है इन लोगों के, तो भी इन्हें इनडायरेक्टली जरा मेरी मुखालिफत करते। मुखालिफत क्यों करते? इसीलिए कि मैं सच बोलते हैं और काम पर जो है ना, मैं ईमानदारी से क्रिटिसाइज करता हूँ कि ये गलत कर रहे हैं आप। बिल्कुल, खुशबू का सफर पूरा देखिए, 29 बरस से जो मैं चला हूँ, निकलने की वजह बताया सर से पहले, बिल्कुल, बिल्कुल बताए। उसकी वजह बताया मैं। लेकिन यहाँ की जो अदबी फजा थी बहुत खराब थी, लोग अच्छे नहीं थे बिल्कुल। बता ना, ये प्रोफेसर साहब तो फिर बेटी बेटी बोल के सीने से लगाते थे। जी, ऐसे कई वाकयात हैं। तो ये जो, और बात तो ऐसा है कि छापा मार, बाज असातिज़ा नाम नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने लड़कियों से जनाब शादी भी कर लिए। क्या? और बेहतरीन लगर शादी का मगनी तबस्सुम की तारीफ हुई। अच्छा, और वो इंतहाई नाज, वो जायद इंतहाई खूबसूरत खातून थी। एक वाक़या सुनाता हूँगा मैं। शादी करे, उन्होंने बहुत अच्छा करे, करना चाह रहे थे, मोहब्बत थी, शादी करे, ऐसा नहीं करे। और उन्होंने गोलकंडे में उनके शौहर रहते थे, ज़रा नाराज़ थे। अच्छा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उनके वो उस लड़की की नाज़ सीधी नाज़ की जो, तो वो बड़े नाराज़ होते थे। जी, और मुग़ली तबस्सुम साहब उसको बहुत चाहते थे, और नाज़ को भी बहुत खूबसूरत खातून थी वो। एक दिन मैं उनका ख़ास शागिर्द था, मुग़ली तबस्सुम से, को मैं किताब-वताब के लिए कभी-कभी जाता तो घर पर एक बिल्कुल उदास बैठी हुई, आँखों में आँसू। वो बोले, नैयर साहब, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। देखिए, मुग़नी साहब को मैं बहुत प्यार करती हूँ, और वो लोग घर देर से आते हैं, अच्छा। आप उनको मशवरा दीजिए, मैं इंतज़ार करता हूँ। 5 साढ़े 5 खाता हूँ, 6 बजे घर में रहना चाहिए। 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते थे। मैं बोला, बराबर बात करूँगा। तो मुग़ली तबस्सुम साहब से मैं बोला, साहब ये शिकायत है ना, आपकी बेगम साहब, और अब वक्त पे क्यों नहीं आते? उन्होंने बोले, नहीं यार, आप जानते हैं ना, मैं ये वो हूँ, मेरे कुछ स्कॉलर हैं पीएचडी के, मुझे टाइम देना पड़ता है। ये खातून के साथ, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने उस पर देखिए, शक की एक चीज़ है, वो बहुत खूबसूरत खातून थी वो, और बड़े अच्छे शख्स के शोहर की बीवी थी। बाद में उन्हें बीवी शायद नहीं रही। अब उनके फसाद एक निज़ाम क्लब में 1-2 दफ़ा किसी ने जाके उनके साथ मगरब साहब बैठे हुए, बेपर की उड़ाई। ये भाई खुली-खुली बात है। आशिकी नहीं भी करे तो मरासिम तो सही बात। मरासिम तो रहते हैं, बिल्कुल आप वो करे, उसको इतना नहीं, आप बोलिए, मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, ऐसा-ऐसा। मैं पूछा, मुग़नी साहब ये बोले मेरे को, देखो नहीं है, ये मैं एक वो हूँ, मेरे गाइड रहते हैं, मैं गाइड हूँ, और बहुत सारे मेरे पास जो है वो करना पड़ता है, इसमें कोई नाराज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है साजिद। सही है। तो वाक़या सुना रहा हूँ, उस वक़्त के प्रोफ़ेसर हैं, सिर्फ़ मुग़नी तबस्सुम की तारीफ़ करूँगा। और 2 प्रोफ़ेसर मेरे ज़हन में से हैं कि लड़कियों को मार दिया, हाथ हाथ मार के शादी कर। अच्छा, हमने एक इवनिंग कॉलेज में थे,
اور ان کا یہ حال تھا، مولانا قسم کے داڑھی تھے، کھاندے پر جانا وہ ڈالتے تھے، وہ ہے نا مرشدوں کا اچھا مانا ان ہاتھ ہاں ہے نا یونیورسٹی میں جی اس دن کیا تھا، ملازم سرکار جو ڈائریکٹ میں خود چاہتا تھا یہ میں کروں، پر نہیں کر سکا اس میں کیونکہ سروس میں تھا. تو میں کیا کیا، ایوننگ کالج میں بہت سارے تھا سے بوگس کرا، انیس قیوم بھی کری وہاں سے، میں اور بہت سارے لوگ ایوننگ میں جو بے احساس بھی ایوننگ میں کیا تھا. بے احساس بھی ایوننگ کالج سے ہی کیا، وہاں ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں تھا انہیں. اچھا اچھا اس کو بڑی شکایت جلن تھی اس کو کہ کہیں دکھا بھی تھا، انہیں بولا بھی تھا کہ نیئر صاحب اور خوشبو کے سفر میں جامعہ عثمانیہ کی جو تصویر چھاپتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں پاتا، انہیں طالب علم نہیں ہے. میں نے لکھا کہ اس میں جامعہ عثمانیہ کے دو وجہ بتاوا، ایک تو وہ یونیورسٹی جو ہے آپ جو تصویر میں چھاپ رہا ہوں اردو کے جامعہ ہے، جی بالکل ذریعہ تعلیم ایک ہے، دوسرا ہے کہ وہاں کا میری وابستگی ہے، وہاں سے میں ڈگری لیا ہوں، میں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری لیا ہوں. کیوں اس کو بڑی تکلیف تھی، انہوں پڑھے نہیں. میں نے دیکھا کہ آپ کہاں پڑھے، آپ تو وننگ آپ تو خدن ہے، آپ بعد میں نوکر ہونے کے بعد آپ یہاں آ گئے، جی آپ نوکر ہونے کے بعد یہاں آ گئے. یہ صاحب اگر تعلق نہیں ہے تو عثمانیہ یونیورسٹی کسی کی جاگیر تھوڑی ہے جسے استعمال نہ کیا جائے، عثمانیہ یونیورسٹی کسی کی جاگیر تھوڑی ہے. کچھ بھی نہیں. اگر آپ کا تعلق اس جامعہ سے نہیں ہے تو آپ اس کی تصویر کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ کیا برائی ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں. تو جلن کیسی ہے اس کو؟ اسی جذبے کے تحت آپ کے بھائی ہیں غالباً وہ فرزندان جامعہ عثمانیہ سلیم صاحب، جی آپ کے بھائی صاحب کے میں نام دیا، وہ ڈاکٹر سلیم صاحب. سلیم ساحل کے، وہ چونکہ عثمانین تھے میں نے وہ نام دیا، اور تقریباً 10-12 سال تک وہ دیے، بڑے بڑے اوارڈ مجھے بھی دیے، بہت سارے شاعروں نے بڑا کام کیا اور بڑا ایکٹیو تھے سلیم صاحب مجھے کام کیے. تو بعض لوگوں کو بڑا ناگا وزبر ہوتا ہے، جب بھی دیکھتے ہیں نا خوشبو کا سفر کو تصویر وہی طرف پورا بتا میں. بالکل اس کی وجہ ہے ایک تو ہم نے بولے 4 مینار ہے، آپ وہ کیوں نہیں رکھتے، فلاں میں نہیں رکھتا بھی، صحیح ہے. سب عام آدمی رکھتے. بالکل میرا تعلق ہے ایک تو جامعہ عثمانیہ کی جو تعلق ہے وہ اردو یونیورسٹی ہے، ہم لوگوں کی ہے، وہ ایک شناخت ہے ہم لوگوں کی، میں جب تک پریچار میں نام نہیں ہٹاتا نا. اور دوسرا یہ کہ اس نام سے جامعہ عثمانیہ کی جو ڈگری ہے اس میں بہت سارے واسطات ہیں. میں بتانا چاہوں گا ہر ایک کی زندگی میں بولا نا دونوں پہلو رہتا ہے، کہ جمالیاتی پہ رہتا ہے، ایک خوش پہلو رہتا ہے. کسی زندگی پہ جمالیاتی پہلو رہا. ایک لڑکی کے لیے میں بجاتا تھا، ایم اے تھی وہ جغرافی کہ ویسا سنا تو میں آپ کو. تو نہیں صاحب، آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اس دور میں محبت کی ہے؟ نہیں، محبت احساس کرتا ہے. اچھا میں بتا رہا ہوں، میں آپ نہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خشک ہوتے ہیں. تو نام نہیں لے سکتا. ایک لڑکی آج بھی 20 سال سے ساکھ دل کا اٹکی ہوئی ہے، اور اس کا واقعہ سنا تو میں. جی میں جب اردو کالج میں تھا، بیول کا طالب تھا، 2 سال تک جتنے بھی تقاریب ہوتے تھے، یہ سالانہ فنکشن مختلف کالجز کے، بیوس کالج بھی تھا، ادھر ادھر تھے، وہاں میں حبیب الرحمن صاحب بول کے فری دلاتا تھا حال وہاں. تو یہ ان لوگوں سے 2 سال تک یہ پورے کالجز کے تھے نا، لڑکے لڑکیاں سب سے میرے مراسم رہے، اور سب کی ایمانداری کی بات ہے، میں نے کسی لڑکے پاس تک چھوا تک نہ. لیکن بعض رشتے میں سے ساتھ کے ہوتے ہیں، اب چھینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اچھی دکھتی ہے آپ کو، صحیح ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ کوئی ایسی نہ گفتگو بتے ہوئے سے ناگوار گفتگو نہیں. ہم کبھی نہیں کہتے ایسے ہیں، ہر ایک زندگی میں رہے کون بچا ہے بتائیے آپ. نہیں بالکل صحیح بات ہے. ایک لڑکی کی بات کہنا چاہوں گا کہ ایک ویمنس کالج کی ایک لڑکی تھی، کو لڑکی یاد آتی ہے نیر صاحب آج بھی؟ وہ سمسر یاد آتی ہے، کیا بات بیداری، کیا بات. اس کا واقعہ سنا تو میں آپ. وہ لڑکی وہاں کی جو ویمنس کالج کی تھی، وہ ہیڈ تھی، صدر تھی. ایسا ہے مقابلے ہوتے ہیں، آنا جائے میں تھا جناب. تو اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سمیرہ شوکت ہیڈ تھی. 22 بازی کے مقابلے آخری میں جو مقابلہ تھا وہاں یوم خصوصی فنکشن میں، تو کیا کرے ویمنس کالج کی ٹیم جیت گئی، نہیں یا مقامی جی وہاں مقابلہ تھا. اب لڑکیوں کو لے جانے کا سوال تھا. سمیرہ شوکت نے کہا کہ لڑکیوں کو میں عام طور پر آپ کے بھروسے میں بھیجاتا ہوں، آپ یقین کیجئے ان تمام لڑکیوں کو میں افضل دین بس ڈپٹو بلایا، اپنے نگرانی میں لگایا. وہاں جگن ناتھ آزاد تھے، اس کے وہاں فائنل مقابلہ ہوا، یہ لڑکا ہار گئے. جی اب بولتے ہیں نا لڑکیاں کیسے رہتے ہیں. صحیح ہے. میں کیا کرا ایک صورت نکالا، میں ترغیبی انعامات کچھ کتابیں ادھر ادھر لے کے ان کے جب آنسو پہنچ، اس انداز میں آنسو پہنچا.
تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بھی آپ یقین کیجیے میرے دور میں جہاں تک میں نے دیکھا کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو جس کے پاس غلط تھا. ایک واقعہ سناتا ہوں میں اپنے میرا ذاتی معاملہ سناتا ہوں. ایک لڑکی سے مجھے کافی دلچسپی تھی. معاشرہ خواہشہ کا مت بولو, بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں آپ تعین نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اس رشتے میں ماں بھی رہتی ہے, بہن بھی رہتی ہے, بیٹی بھی ہوتی ہوتی ہے. تیسرا آخری رشتہ ہے بالکل سپیریئر ہوتا, وہ ہوتا ہے محسوسات کا. ہے ساتھ کر. ایک دفعہ سیاست میں فون آیا کام کے بعد, عابد علی خان کے اجلاس کو شام میں نہیں رہتے نا 6 بجے. وہاں آنے کے بعد وہ جو اس کا پہلا بیٹا تھا, ہماری دوست تھی بیچاری, بہت اچھی ہے, اب بھی زندہ ہے, انہیں شوہر کے گود میں تھی. بڑا شکی شوہر تھا, بولا نا اچھا کی بیماری ایسی ہے. لانے کے بعد وہ کون کس کا فال ہے تو انہیں نیئر صاحب کو بولتے بچے کو پھینک دیا. 1.5 سال کے بولی مجھے جی 1.5 سال کا بچہ جو گود میں نیچے پھینک دیا. ہاں انہوں نے بولا آئندہ سے آپ کسی سے بات مت کیجیے. اچھا آج بھی یہ حالت, وہ لڑکی باہر ہے, آج بھی انہیں شوہر کے شک کے دائرے میں بہت بڑی بیماری ہے. لاعلاج بیماری ہے نہیں صاحب. اور لاعلاج ہے, شک کے جرم میں اب ان کے ساتھ کئی کو گئے, ان کے ساتھ 50 سوالات بیزار رہ گئے بیچاری کو. تنہا ایسی چیز انہیں کبھی کبھی بات کرتی ہے, مگر میں واقعہ سنا رہا ہوں. جی اس کا ایک واقعہ تھوڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ لڑکی کو میں بہت پسند کرتا تھا, کوئی رشتہ نہیں تھا, مگر ایک رشتہ ایسا تھا جس میں کوئی نام نہیں دینا چاہتا. نمائش کا زمانہ تھا, میرے ساتھ ٹہلتے چلتے گئے تو یہ لوگ کیا کرے اپنی ماں اور بھاوج کے ساتھ جی وہاں نمائش کے سامنے جو چبوترا رہا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آزاد پڑی. اچھا ارے بولا ایسا کیسا کہ بھائی تم کیا یہ بولے بات کر, ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے ہی بیٹھی ہوں. میرے یہ نہیں بیٹھی. میں بہت واقعہ سنا. اب اس کے بعد ان کو گھومنے کا شوق ہوگا تو ہم کیا کریں, بچہ ایسا وزنی تھا اس کا پہلا بچہ, میں اٹھا دیا تھا. ہاں وہ لانے کے پھر اس کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے, اماں بہت چاہتے تھے مجھے, ہاں میرے بیٹا بیٹا بولتے تھے, میرے بہت عزت کرتے تھے. ملے بلی میں مکان تھا ان کا, ان کے جو بیٹے تھے وہ ویجیٹل سر تھے. خیر پورا نمائش ہوئی جہاں تک میری کھاتے میں بولا چھوڑ لے سکتا بچہ اس کا ہوتا رہتا بولتے ہوئے. پہلا بچہ ایسا وزن تھا اس کا, نیا لائٹ پسینہ پسینہ ہو گئے شاید کہ پھر بات چھوڑا, انہوں چلے گئے. اب رہی سکتا کیا, دیکھا میں نے, بولا میں نہیں چھوڑ سکتا, انہیں کر چلے گیا, رہی سکتا. میں تنہا تھا, میں تھا, ان کی والدہ تھی, وہ تھی. تو میں بتا رہا ہوں وہ درد آج بھی محسوس ہوتا ہے نہیں بچے کا. ایسا نہیں ہوتا, میں روز یاد کرتا ہوں. وہی نہیں اور یہ لوگ ہیں, جی آپ حیرت کریں گے, میں دعوے سے کر سکتا ہوں. یہ جو طرح کے پسند شاعروں کی جو بات کرتے ہیں نا, سردار جعفری, کیفی عظیم کے معاشرے وغیرہ, ان کے ایک مخصوص معاشرے تھے بالکل. اور انہوں نے شادیاں کر دی. وہ نہیں, میرا سلسلہ آپ یقین کیجئے, میرے پاس کئی واقعہ سناتا ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اختر حسن صاحب یہ نمائش ونیتا مہاودیالیہ کے انہیں ہیڈ تھے, اردو سکھاتے تھے. پہلے انور علوم کالج میں پیام کے ڈیٹا تھا, یاد پہلے اردو اس میں تھے, انور علوم کالج تھے, وہاں انہوں ایک مشاعرہ کیا. انہوں نے ایک مشاعرہ کیا, مجھ سے کہا, یہ خط لکھا مجھے کہ نہیں یار, میں نوجوان شاعروں کو تمہاری ذمہ داری رہی سکتا ہے نہ سے, ہمارا گروپ تھا اسی, یہ آپ ان کو لا لیجیے. نمائش کے علاوہ مشاعرہ ہونے کے بعد وہ لنچ کا ٹائم ہوا, 10:30 11 بجے رہ کے ہونے کو وہ لنچ کو چلے گئے. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں, پورے لڑکے ہم کو جناب گھیر لیے. اچھا 1 گھنٹہ ہم لنچ نہیں کرے, میں رہ سکتا ہے. اچھا ہم کو کرسی دے کے بٹھا دے, آٹوگراف کاپیاں نہیں تھے, کاپیاں اپنے تھا نا, انہیں سائن کرے, نام لکھے, سائن کرے, چلاتے چلاتے یہ ہو گیا. اس میں ایک لڑکی تھی سفید پوش, اب بھی میرے نظر میں ہے, اچھی لڑکی پوری. نمائش کلب کے آفس کے سامنے آ کے پہلے نکل گئی, آ کے روکی ایسا. اچھا 3-4 پوٹے لڑکیاں رہے, 3 رہے, لا کے بولے کہ نہیں صاحب آپ میرے کو آٹوگراف دیجیے, اور وہی شعر لکھیے جو ایمانداری سے بول رہا ہوں, جو واقعہ ہے یہ کتاب میں لکھا بھی ہوں, میں فرضی بات نہیں کرتا, اور وہی شعر سنائیے جو میں کہوں گی. مطلب بولیے, سامنے کاپی رکھے. ریڈیو سے میں غزل سنا تھا زمانت کا, وہ نہیں اس کو یاد تھی سنی. بعض لوگ ظاہر نہیں کرتے, نفس عاشقی کی بات ہوتی ہے, جو پسند شاعر کو پسند کرتے. اور یقین کیجیے جتنا میں پسند خواتین میں شاعروں میں نے کسی کو نصیب نہیں ہوا حیدرآباد. یہ ہم بڑے بڑے نام سے ہم خود پڑھے ہیں, کئی کتاب میں کہا ہم بلا, ان کے پاس ہی ایک دو کچھ ایسے واقعہ تھا, میرے پاس تو صحیح کئی واقعہ تھے صاحب. تو خیر وہ لڑکی جناب وہ لکھا دی. میرا خیال ہے وہ شعر کیا تھا نہیں سب. میں ہاں یہ بولتا ہوں, جی کہتے کہتے رکتے کیوں ہو, کہنا ہے جو ہے کہہ دو بھی. کہنا جو ہے کہہ دو, ہم بھی کوئی غیر نہیں ہے, آفت اتنا سوچو بھی.
یہ شعر تھے 2-3 شعر اٹھ گئے تھے کافی. وہ سنے جو ریڈیو سے میں سنا, ریڈیو سے دوردرشن وغیرہ نہیں تھا اس وقت, ریڈیو سے میں سنا رہا تھا اس وقت. جی تو وہ نہ صرف ایک واقعہ میں سناتا ہوں, یہ خاتون کو کبھی نہیں دیکھا, میری شاعری سے وہ غائبانہ اس کو عشق تھا, جی پردے میں شکل نہیں دیکھا اس کی, اس کے شوہر بزنس مین تھا, جی یہی آغا پورے میں مکان تھا اس کا, بڑا مکان تھا, 1-2 بچے تھے. مجھے وہ بلائی کہ آپ شام میں آپ میرے ساتھ کھانا ہونا, کبھی اس کو دیکھا نہیں, نہ ساتھ کھانا کھایا. جی میں یقین کیجیے بس وہ فجر کے وقت گھر چلے گیا, رات تمام نامنی سوئی نہ میں سنی, وقفے وقفے سے میں کلام سناتے گیا. اچھا. آپ بتائیے. تو نیئر صاحب کلام ہی سناتے رہے یا پھر کچھ اور بھی چیزیں ہوئیں؟ میں یہ بتانا چاہوں, میں جب اس کی شکل نہیں دیکھا تو آئے ہوا ہے کیا معاملہ. کیا بات کیا بات. وہ لڑکی صرف محسوس بتا رہا ہوں, میں نے محسوس کیا, جی میں اس کا قریب جانے کی کوشش نہیں کیا, میں نے کہا بتا رہا ہوں, میں ابھی تو قریب کیا بات ہے. اللہ گواہ ہے, میں کسی خاتون کو چھوا تک نہیں. میرے رشتے بہت ہیں مختلف, بہت ساری میری منہ بولی بہنیں پہلے بہت کلوز ہو رہی تھی, تو میں رشتہ لگا دیا. میں بولا دیکھو تمہارا بھائی ہوں میں. دوسرے وہ خواتین جو تھے پہلے بھی تھے, اب زندہ بھی ہیں, وہ کبھی انہوں درمیان میں معاشرے کا وہ چاہت ایک الگ چیز ہے. جیسا میں نے کہا نا, ایک رشتہ تمام رشتوں سے اوپر ہوتا ہے, محسوسات کا رشتہ. سنیں آپ. تو وہ میں تقریباً فجر کی نماز تک میں وقفے وقت سے ادھر من تھا, انہیں ادھر بیٹھ کے سنایا. ایک اور واقعہ سنا, کتنے واقعہ سنا, سنائیے ایک اور. سنیے آپ. جی سیکریٹری میں ملازم تھا اس وقت. یہاں طبیہ کالج میں مشاعرے ہوتے تھے, لڑکیاں کے ہوتے, میں بہت زیادہ تھا اس زمانے میں, تو میں بہت مشاعرے پڑھا. ایک دن میں کیا کہ وہ سرٹیفکیٹ میڈیکل لینا پڑتا, وہ ملازمت وغیرہ سلسلے میں جی انہوں سرٹیفکیٹ دیتے تھے, ان کے والد تھے. اس لڑکی کے والد وہاں اس میں طبیہ کالج کو وہ ہیڈ تھے, پورا ہنسے نا, ان کا الگ مکان تھا, بڑا مکان. میں وہ سرٹیفکیٹ کے لے گیا. وہ لڑکی کیا ہے, طبیہ کالج کی لڑکی تھی, وہ اشارے میں سنتی تھی. اس کے بعد بولے ابا جان نہیں ہے, آپ بیٹھیے. بیٹھا میں, شکل نہیں دیکھا, بتا رہا ہوں میں اس کی. اب اس کے بعد کیا کہی جناب, بولے غزل سنائیے. سنا ہے میں. اچھا. یہ غزل سنا پوری, متائے ہوش یہاں سفنے تمہارے شہر کی تیز, ایسے. یہ میں انہیں ووٹ بھی ہے کہ وہ شکل نہیں دیکھا, نہ میں قربت کے کھائے. البتہ ایک نوکرا لی ان کے پاس تھی, وہ درمیان میں چائے وغیرہ سنا, وہ غزل سنایا. اس کے بعد میں جب دوسرے مطلع کرتے بابا آ گئے. اچھا مطلع دوسرا, مگر بابا بھی چونکہ میرے کو جانتا تھا, نہیں آپ سنیں گے دوسری غزل سنائے. یہ ہوگا جب میں واپس ہو رہا تھا, آپ یقین کیجیے اب تک وہ لڑکی, اب بھی اب میں بات کر رہا ہوں, وہ ذہن میں ہے میرے. بولی دروازے کے پاس آ کے انہیں بالکل چپک کے ٹھہری جیسا سلام کری میرے. آپ یہ بتائیے, یہ جو احساسات ایک شاعر کے لیے زندہ رکھتے تھا. بالکل آج میں زندہ ہوں تو ایسے رشتوں کی وجہ سے ہوں, میری شاعری زندہ ہے, میرا وجہ ہونا. اور میں اللہ گواہ ہے, میں کسی خاتون کو نہ بری نظر سے دیکھا, نہ میں نے کیا, پوری پاٹ صاحب زندگی گزارا ہوں. بیشے واقعات ایسے. تو نیئر صاحب آپ نے اپنے محسوسات کو زبان دی ہے, اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ جو آپ کے احساس کا رشتہ تھا لوگوں سے, وہ آج بھی ہے. آپ آج بھی لوگوں کو گلے سے لگاتے ہیں, لیکن آپ کے لیے ایک منفی رویہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں. ان کے لیے آپ ایک شعر ہی صحیح انہیں سمجھائیے کہ ایسی اونچی حرکتوں سے باز آئیں, اور ادب میں کچھ کارنامے انجام دے چکے ہیں تو ان کی سراہنا کی جائے. آپ یہ غور کیجئے, اگر لڑکیاں اس دور کی میرے قریب آتے ہیں, شعر سنتے ہیں, کوئی وجہ ہوئی ہے نا. بالکل ہوگی میری شخصی بالکل ہوں گی, بالکل. میرا کلام بھی ہوگا, میرا تعلم بھی ہوگا, یہ پورے قریب رہتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو یہ نصیب نہیں ہوا, وہی اس قسم کے باتیں کرتے ہیں. ان کے نصیب میں ہے نہیں ہے, صحیح ہے. ان کو حاصل ہے. میں واقعہ جب سنا رہا ہوں, کئی واقعہ سنا سکتا ہوں بالکل. میں تو ایک لڑکی لندن میں رہتی تھی, یہی جناب یہاں اردو ہر کے قریب اس کا مکان تھا. وہ کبھی سنی تھی کالج لڑکیاں سے کہنا شاید ہم چلے گئے. پہلے سنا کر کے بولے جی, ان کے ابا بھی تھے, ایسے بات نہیں ہے. کھانا وانا کھانے کے بعد میرے غزلیں 5-6 غزلیں کرا کے انہیں ریکارڈ کر کے لے کے چلے گئے لندن کو. اچھا. آپ یہ بتائیے, ایک اور اہم بات سنا تمہیں. یہ ایک لڑکی گلبرگہ میں مشاعرہ ہو رہا, آل انڈیا مشاعرہ. جی. حیدرآباد سے میر علی اختر اس میں تھے. وہ میوز کالج کا مشاعرہ تھا. تقریباً 1000 خواتین تھے اس میں, لڑکیاں تھے, اور ڈائس پر شاعر تھے 3
وہ آل انڈیا مشاعرہ رات کو ختم ہوگا، وہاں صرف مقامی گلبرگہ کے شاعر تھے، میں رئیس اختر دو تھے، لئیق صلاح اس وقت وہاں لئیق صلاح جانتے ہیں، لئیق صلاح وہاں ویمنس کالج کی ایک الگ ویمنس کالج ہے، وہاں اس کی وہ ہیڈ تھی۔ میرا دوسرا مجموعہ ایک علام تھا، چھپا تھا، زخموں کے گلاب، جی اچھا اس پر جو ہے میری مغلی بہن تھے، پوری کتابوں پہ 3-4 کتابیں اس کے وہ ہیں، ایک کتاب میں تو گلِ تازہ کی جو کتاب ہے میری، اس میں آپ اس میں دیکھیے 1 روپے قیمت رکھا اس میں، اچھا میں 1000 کتابیں چھپایا، مہینے کے اندر 1 روپے کو بات ہے، کوئی بات کیا کون سی کتاب جی کتنے ایڈیشن چھپے نیئر صاحب اس کے؟ نہیں، ایک دوسرا ایڈیشن کسی کے نے چھپایا، دوسرے چھپایا، دھوتی کا سیدھا میں جی تو وہ لڑکی کا کری ہاتھوں میں نیولی میرڈ اچھا گلبرگہ کے لڑکے سے شادی کری ہو، بولی اچانک مشاعرہ چل رہا ہے، ڈائش پہ آ گئے، اچھا آ کے میرے بازو بیٹھ کے بولے کہ یہ آپ ذرا آٹوگراف دیجیے، کتاب جو زفون دی گلاب تھی، میں آٹوگراف دیا، 2 منٹ بیٹھی، تو انہیں رسمی طور پر بات کری کہ میں آپ کو مشاعرہ میں سنتے میری شادی یہاں ہو گئی ہے، ہاتھوں میں موری بچی تھی وہ، اچھا اب جا کے کیا کری، وہ سامنے میں جا کے سامنے بیٹھے، حیرت کرے لوگا صبح سے، میں نے کوئی ایسی نہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی، بتا رہا ہوں یہ جو پاکیزہ رشتے ہوتے ہیں جی مثالی ہوتے ہیں۔ نیئر صاحب یہ جو پاکیزہ رشتے ہیں، خیر یہ اس کی تو بات چلتی رہے گی، آپ نے بہت ساری لڑکیوں کا ذکر کیا، تو آپ کی زندگی میں کوئی سانولی لڑکی نہیں آئی؟ سانولی جی دیکھیے آپ، سانولی ہو یا گوری ہو، جی احساس پہ ڈپینڈ رہتا ہے۔ بالکل یہ جو جامعات کے سطح کی لڑکیاں ہیں نا، اس میں کوئی سانولی لڑکی میری نظر سے نہیں گزری ہے، سیدھے سادے تھے، بعد میں رنگ رہتا تھا، وہ لڑکیوں سے مشاعرہ میں ملاتے تھے، کوئی ایسی لڑکی مجھے سانولی، اگر سانولی بھی ہوتی تو جہاں تک دیکھیے چانولی بھی رہی تو اس کے چہرے پہ ملاحت رہتا ہے، جی بالکل لیکن میں ملاحت پہ غور نہیں کرا صاحب، میں اگر میں کرتا تو میری کافی بدنامی ہوتی۔ آپ نے تو کہیں کے چہرے بھی نہیں دیکھے آج تک۔ خاص کوئی نہیں بول سکتا کہ نذیر صاحب فلاں لڑکی کو دھوکہ دیا، عاشقی کرے، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ ان تنازعات سے آپ کی زندگی پاک رہی؟ ہاں کرے صاحب، اب اور کہوں، میری 8-9 منہ بولی بہنیں، سب سے پہلی منہ بولی بہن جو ہماری عظمت عبدالقیوم ہے، جی شاداں بچی تھی، شاداں جو خیابان میں عظمت آپا رہتے تھے، وہ لنچ بلاتے تھے آپا، چونکہ میتھلی خواتین قائم کرے تھے، بلاتے تھے، تو کھانا کھانے کے بعد میں شعر سناتا تھا ترنم سے، بولتے تھے آپا ہماری بیٹی کو تو نیر صاحب ہمارے شعر پسند ہی نہیں آتے، اچھا نیر بھی کی شعر سناتا، میں سنا تھا، شادی ہوتی نہیں ہوتی اس کی، اسی سے پرورش پائی نا انہیں، تو یہ بعض گھرانے جو تھے نا، میں بہت ان کے اور قریب رہا سمجھا، شاندار گھرانے ہوا کرتے تھے۔ غیر اور سادار A1۔ جی اب یہ بلقیس علاء الدین اس زمانے بہت مشہور خاتون تھی، ان کے بڑے تاجر تھے ان کے شوہر، وہاں علامہ حیرت مدائنی مشاعرے اکثر صدر ان کی صدارت میں میرے ساتھ رکھتے تھے، ملے پٹی مکان تھا، نیر جانا ہے، ان کے ساتھ جاتا تھا میں، تو یہ جو میری مقبولیت تھی اس زمانے میں، سیاست جوائن کرنے کے بعد یہ جو مقبولیت تھی، حیدرآباد کے بہت سارے شاعروں کو، یہ 3-4 شاعر تو میرے تھے، رئیس اختر، فیض الحسن، خیال، سعادت، نقوی، نیپال سنگھ، مروان آصف، 5 میرے تھے، اس سے ہٹ کر جتنے بھی تھے نا شاعر، ناشاعر، متشاعر، جی ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی نیر صاحب کے ہر جگہ آپ غور کریں گے حکومت کے سارے مشاعرے آپ ہی ارینج کرتے تھے؟ حکومت جتنے اس زمانے میں اندر چیف منسٹر بھی کرتے تھے نا بات، جی بالکل الیکشن بابو جو فنا، یہ مجھے کنوینر بلاتے تھے کو، اور بعض مشاعرے ایسے بھی کہ عابد علی خان کنوینر ہے، میں رہتا تھا صدر جمہوریہ کا، وہ سردار جی ان کی فوٹو ہے جی 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 تب تک ہے، اب ان کو شاعری کا شوق تھا، یعنی عابد علی خان صاحب پورا ہمیشہ سنبھل چلا گا، اس میں حیدرآباد کے منتخب شاعر تھے، گورنر راج محمد میں جو تھا نا، عابد علی خان تعارف رہا ابتدا میرا، میں کتاب میں لکھا بھی ہوں، رسائے میں بھی ہے کہ وہ وہاں تقریباً 7 سال رہے، 5 سال جو وہ ریگولر رہے وہاں، کئی محفلیں ہوتی تھی اور اردو کے آدمی تھے پورے۔ بالکل۔ تو نیئر صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، مجھے دیجیے اجازت، آداب، شب بخیر۔